पाकिस्तानी कौम को ये बात समझनी चाहिए कि पिछली चंद दहाइयों से जो जब कभी भी कोई नई हुकूमत आने वाली होती है, उसके नज़दीक नज़दीक कोई तौहीन रसालत या तौहीन इस्लाम या कोई मंदिर पर या क्या चर्च पर हमला, कोई मरज़इयों की इबादत गाह पे हमला, किसी आदमी का कत्ल, किसी को जला दिया जाना, किसी को जो है वो पत्थर मार के मारना, ये वो ये सारे वाक़या, या किसी फैक्ट्री में जो है एक श्रीलंकन को मार देना, ये बहुत सारे वाक़या जो हैं ये रूनुमा होते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे वक्तों में कि एक नई हुकूमत बनने वाली होती है या बन चुकी होती है नई नई। हाँ, रिसेंटली आप देख लें, क्या नाम है उसका, इमरान खान की हुकूमत नई नई बनी तो वो श्रीलंका की जो कादियानी फैक्ट्री मालिक था उसने एक आदमी को कत्ल करवा दिया वहाँ, और इल्ज़ाम लगा दिया कि ये शिद्दत पसंद मुसलमान है। इसी तरह से और वाक़यात जो हैं आपके सामने हैं। ये जब काकड़ की हुकूमत आई तो एक वाक़या, चर्च चर्च जला दिए थे, क्या हुआ था। तो इसी तरह से, और अगर आप पीछे जाएं, जब बेनज़ीर की दूसरी हुकूमत बनी थी तो उसी दौरान जो है एक और केस आ गया कि वो क्या बोलते हैं, दो क्रिश्चियन लड़के थे, उन्होंने कोई गुस्ताखी की थी ये वो। और फिर जब वो देखते हैं कि यानी आउट ऑफ द कानून नहीं, कुछ भी नहीं, और वो जनाब संडे वाले दिन जो है वो वहाँ जा रहा है सुलेमान तासीर, और एक औरत को जिसको पाकिस्तान की अदालत ने कहा कि इसने ये जुर्म साबित है, वहाँ जाके इसने पाकिस्तान के कानून की परवाह किए बगैर वहाँ जाके इंटरनेशनल मीडिया में बता रहा है कि ये बेकसूर है और हम इसको जल्दी रहा कर देंगे, ये वो। भाई बात क्या है, ये वाक़या तसलसल से होना, और जिसका मैं बहुत इशारतन नहीं बल्कि बराह रास्त कह चुका हुआ हूँ कि ये वाक़यात जो हैं होते रहेंगे, इनकी रोकथाम का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि ये फॉल्स फ्लैग है और इसको करवाने वाले पाकिस्तान की कादियानी इस्टेब्लिशमेंट का रबुआ माफिया, ये मुश्तरका तौर पर, और जैसे ही कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो पूरी दुनिया में जो है ना वो बात को फैला दिया जाता है। देखें जी, पाकिस्तान के लोगों में कोई टॉलरेंस नहीं है, ये शिद्दत पसंद मुसलमान हैं, ये जनरल ज़िया के दौर से ये ऐसा हो गया। भाई जनरल ज़िया कौन था, वो भी तो कादियानी था, उसने तो हर वो काम किया जो कादियानी जमात चाहती थी। लोगों को इतनी सेंस नहीं है कि एक कादियानी ने ये जो माहौल पाकिस्तान की जो बड़ी लिबरल सोसाइटी थी वहाँ पैदा किया, ये क्यों किया? इसलिए कि कादियानी यही चाहते थे कि ये पाकिस्तान की कौम जो है, जो अमन पसंद सूफी इज़म के फॉलोअर हैं अक्सरियत, वो शिद्दत पसंद के तौर पे दुनिया में मालूम हो जाए, और ये भी चीज़ सामने आ जाए कि मरज़इयों के ख़िलाफ़ जो कुछ ये कर रहे हैं ये जुल्म है, ये है, वो है। तो इसको कहते हैं कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट के पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सोसाइटी को शिद्दत पसंद करार दे दिया जाए, और उसके लिए उन्होंने एक क्राइसिस एक्टर, क्या नाम है, ज़ियाउल हक, पैदा किया हुआ है। और ये हालांकि वो कट्टर मरज़ई था और वो बिल्कुल वो खुद मुसलमान नहीं था, तो शिद्दत पसंद मुसलमान कैसे हो सकता है? तो इसीलिए मैंने तो हर आदमी को कहा है, देखिए वो बाथरूम में भी जाता था तो मरज़इयों की मर्जी से जाता था, और वो ऐसे कानून पाकिस्तान में कैसे ला सकता है कि जो एंटी 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 कादियानी बज़ाहिर हों? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने इनका सारा बेनकाब किया है और बताया है कि ये दलाइल दिए हैं, और जिनको कोई कोई ना हसन निसार, ना औरिया मकबूल जान, ना मुजम्मल, और आज के नए नए जो लिबरल्स आ रहे हैं, नोबडी कैन चैलेंज मी। और ये तो, और हाँ, आई विश कि कोई सामने आए मेरे साथ लाइव बात करे, तो मैं तो फिर पूरी तैयारी के साथ जो है उनके मज़ीद परखचे उड़ा दूंगा इंशाअल्लाह। तो बात क्या है, यहाँ पाकिस्तान की तारीख जो कहती है वो यही कहती है कि
ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت قادیانی جماعت نے سب سے پہلے جب جنرل ضیاء الحق حکومت میں آیا تو اس نے ایک بڑا کلیور موو یہ کیا کہ سارے جو کیا کہتے ہیں جو فرقہ واریت کا اس نے سارا کا سارا زور سنی شیعہ کے یا وہابی شیعہ کے درمیان کروا کے یہاں فرقہ واریت کروائی، اور اسی دوران جو ہے وہ پاکستان کو قادیانیوں کا سٹرونگ ہب بناتا رہا۔ پہلے مجھے یاد ہے کہ جب پہلے کبھی مذہبی معاملات پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی تھی تو قادیانیوں کا ذکر اس میں ضرور ہوتا تھا۔ اب یہ دیوبندی مولویوں نے خاص طور پر، جو کہ ان کے جنرل ضیاء کی بہت زیادہ سپورٹ کی، اور بھی مولوی تھے جنہیں، لیکن یہ ان کی جماعت غیر اسلامی اور دیوبندیوں نے یہ ان کی کیا ضیاء کی بی ٹیم بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے قادیانی جو منصوبہ بندی تھی کہ پاکستان میں سنی شیعہ فسادات ہو جائیں، فل فلیج انہوں نے اس کے ضیاء الحق کے اس منصوبے کے ساتھ کام کیا، اور جناب دنیا میں یہ بتانا شروع کر دیا کہ پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ شدت پسند ہیں، وہ جناب کسی نے قرآن جلا دیا تو وہ اس کے ساری بستی کو جلا دیتے ہیں، کسی نے کوئی لفظ ایسا بول دیا توہین کا جس میں کوئی عنصر شامل ہو اس کو جلا دیا اس کو، اور یہ آج ساری دنیا میں یہ چیز جو ہے وہ پاکستانیوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ قصدن پھیلائی گئی کہ اب پاکستان کی قوم جو ہے اگر ہم دیکھیں وہ اتنے مجھے یاد ہے 70 کی دہائی میں جب ہپی آیا کرتے تھے ان کی لڑکیاں بھی ہوتی تھیں اور وہ خود بھی ہوتے تھے، تو پاکستانی لوگ ان کو ویلکم کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اتنی ہاسپٹیلٹی اور اتنی دوستی کہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار یہ کرسچن ہے یا یہ نان مسلم ہے یہ، لیکن اور وہ ہپی لوگ جو ہے بڑا امپریس ہوا کرتے تھے، تو ہم لوگ ان کے ساتھ جا کے کبھی تصاویر وغیرہ بھی اتارتے تھے۔ آئی ریممبر کہ دسمبر 1974 کی بات ہے، کوئی ہپی وہاں آئے، صبح ہم نے اٹھا تو دیکھا کہ وہاں انہوں نے وہ ٹینٹس لگائے ہوئے تھے اور وہاں سوئے ہوئے تھے، تو ہم سب محلے والوں نے ان کے لیے کیا بولتے ہیں وہ ناشتے وغیرہ تیار کیا۔ اس قسم کا ماحول تھا پاکستان کے اندر، نہ کبھی کوئی یہ تھا کہ بھئی یہ 5 شیعہ مارو اور جنت میں جاؤ، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک مخصوص سوچ جو قادیانی سوچ تھی، انہوں نے تھرو جنرل ضیاء رجیم پاکستان کے اندر اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، تو کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ اس ملک نے ہمیں جو ہے وہ نان مسلم ڈکلیئر کیا ہے، تو لہٰذا ساری آل اوور دا ورلڈ یہ بتا دیا جائے کہ یہ اقلیتوں کو جو ہے زندہ نہیں رہنے دیتے، ان کا استحصال کرتے ہیں، یہ بہت تنگ نظر لوگ ہیں، یہ ہماری عبادت گاہ کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ ہمارے قادیانیوں کو دیکھ کے تو شوٹ کر دیتے ہیں یہ وہ۔ حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان جنرل پاکستان کی سوسائٹی کے اندر، آج بھی باوجود اس کے کہ جنرل ضیاء ٹرائیڈ ہز بیسٹ کہ پوری طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے بظاہر وہابیت کے نام کے اوپر تو اس کا ایک چسپاں کر دیا جائے، لیکن اندر خانی وہ قادیانی مذہب کو جو ہے پرموٹ کیا، اور قادیانی ریاست پاکستان کو جو ضیاء سے پہلے بھی تھی، یہ نہیں کہ اس سے وہ، لیکن اگین میں یہ کہوں گا ضیاء کے دور میں انہوں نے اس کو چھپے انداز میں کیا، اوپن انداز میں نہیں کیا۔ تو یہ چیز اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اچھرا میں جو ہے وہ ایک لڑکی آتی ہے عربی میں لباس ایک بڑی عجیب سا لباس پہن کے اور یہ اور وہ، تو آئی مین یہ سارے واقعات اسٹیج کیے جاتے ہیں۔ وہ پھر میں یہ کہوں گا اس لڑکی کی خوش قسمتی کہ جن لوگوں کو ٹاسک دیا ہوا تھا اس کو گولی مارنے کا یا اس کو جلانے کا، وہ وقت پر نہیں پہنچ سکے، اس کی بچی ہوئی تھی۔ قادیانیوں کا طریقہ واردات یہی ہے، سری لنکن کو بلا لیا اپنی قادیانی فیکٹری میں اور موب اکٹھا کر کے اس کو مروا دیا۔ اب ساری دنیا میں یہ ہو گیا، اوہو دیکھو جی یہ پاکستانی کتنے شدت پسند ہیں،
ایک سری لنکن کو انہوں نے اس طرح سے جو ہے جلا دیا یا مار دیا، یہ بولتا ہے آئی مین فیکٹری قادیانی کی اور مارنے والے قادیانی. تو کیا بنا اس کا سری لنکن کے مرڈر کا؟ کیا ہوا؟ وہ قادیانی فیکٹری ہے اور قادیانی لوگوں نے مزدوروں کے بیس میں آ کر اس کو مار دیا. اور دیکھیے جب وہ اس کا مالک، قادیانی مالک جو اس کو چھڑا رہا ہے جس وقت، تو اس وقت اس نے فرینچ کٹ مرزیوں والی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تھانے گیا تو کسی ڈی ایس پی وغیرہ نے کہہ دیا ہوگا او اینو تے ہٹا، کدھر ساڈا ڈرامہ بازی بے نقاب نہ ہو جاوے کہ مرزیاں دی تو اس نے کلین شیو کر لی. یہ کوئی منطق کی بات ہے؟ یعنی جائے واردات میں اس کی داڑھی ہے اور بقول خبروں کے کہ وہ پولیس آئی اور اس کو تھانے لے گئی سٹیٹمنٹ کے لیے، وہاں اس کی کلین شیو ہے. اور یہ اللہ کے فضل سے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، آنکھیں دیکھ کے چیز کو سکین کر سکتے ہیں ہم، اور کان سے بات سن کے اس کی تہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل سے میری جو باتیں میں بتاتا ہوں وہ آفٹر دا پیسج آف ٹائم وہ صحیح درست ثابت ہوتی ہیں. تو یہ کوئی ہم مولوی شولوی تو نہیں ہیں، مولویوں کا تو کوئی مولویوں کا نہ کوئی ان کی سینس ہی نہیں ہے. مولوی جاہل سے لوگ ہیں، اور یہ جناب وہ مرزیوں کو اٹھ کے سلام کرتے ہیں، مرزیوں کو عاشق رسول کہتے ہیں. اقبال جس کا کھلا قادیانی، اس کو آج تک، اور یہ ثبوت جاننے کے باوجود کہ اس کے اوپر یہ کھلے الزامات ہیں قادیانی ہونے کے، لیکن بضد ہے اللہ کی ضد میں وہ جناب دین سے خارج ہو چکے ہوئے ہیں. ایک کٹر قادیانی عمران خان کو کون کہہ رہا ہے، رضا نام ہے اس حرامزادے کا، کہ جی یہ وہ اس کو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو یا دوسرے بھی کوئی مولوی ہیں جو اس کی سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کی. اگر ان کے اندر غیرت اسلامی ہوتی اس کو کہتے ہم تیری سپورٹ ضرور کرتے ہیں، ذرا تو 2 منٹ آگ کے پہلے مرزا قادیانی کو کذاب تو بول، جہنمی تو بول. خیر، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ اس قسم کے ڈرامے کرتے رہتے ہیں. کیا کیا؟ وہ ایک امریکہ سے ایک نیم پاگل آدمی تھا، اس کو پاکستان بھیج دیا. پہلے اس کے امریکہ میں بیٹھے اس سے نبوت کا دعویٰ کروایا، اور ایک حرامزادہ مرزئی مولوی کیا نام ہے، مبشر پادری حرامی کتا، وہ جناب اس نے اس کا 3-4 گھنٹے کا انٹرویو لیا اور اس سے دلیل مانگ رہا ہے کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو بتا تیری دلیل کیا ہے نبوت کی. اس حرامزادہ جو مولوی ہے لیکن یہ بھی نہیں جانتا، وہ کنجری کا پتر، وہ بینچود، وہ حرامی، وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ جناب یہ تو کسی سے دلیل نبوت مانگنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور یہ پاگل آدمی سے جو ہے نا انٹرویو کر رہا ہے. ظاہر ہے قادیانی اس کو کہتے ہیں تو انٹرویو کر، تجھے پیسے دے دیں گے. تو یہ لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ابھی وہ اس کو، جس آدمی نے، اگر کوئی نارمل آدمی ہو اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو تو وہ پاکستان یا کسی اسلامی پاکستان جائے گا امریکہ سے اٹھ کر؟ پلیز مجھے یہ بتائیں، کوئی نارمل آدمی وہ تو جانتا ہے اگر میں پاکستان جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی مجھے مار دے گا. اوکے، تو اس کو بھیجا گیا پاکستان، اور ساتھ میں وہ ایک نوجوان کو کہا جا کہ اس کو مار دو. اور نوجوان کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے؟ معاذ اللہ، وہ کہہ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پشتو میں یہ بتا رہا ہے یہ گن انہوں نے مجھے دی تھی. جب اسے پوچھا گیا کہ تجھے یہ تماچا تا تچا ور کڑے دا، تو اس کا مطلب کہ تمہیں بندوق کس نے دی؟ تو اس نے کہا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آغا ماتا تماچا ور کھڑے دے ماتا ویلے دے آغا تا ڈازو کا، یا جو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہا یہ لو بندوق اور اس کو مار دو، تو میں نے مار دی. نبی کی ذات کے اوپر جھوٹ بولنے والا جہنم کا کتا ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے کیا بنا کے رکھ دیا کہ یہ جناب پکا عاشق رسول ہے.
کوئی عاشق رسول اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر جھوٹ کہتے باندھ سکتا ہے؟ آئی مین یا اللہ، میں حیران ہوں ہمارے لوگوں کی سوچ کے اوپر. خیر یہ قادیانی پلان تھا. پہلے وہاں سے اس نیم پاگل آدمی کو کہا نبوت کا دعویٰ کرو، تمہارا انٹرویو کروا کے تمہیں مشہور کروا دیں گے. وہ مولوی پادری حرام زادے نے اس کا انٹرویو کیا، اور کسی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے کیا، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. یہ مولوی نے اس کا انٹرویو لے کے، جو قادیانی منشا تھی کہ یہ لوگوں کی نظر میں آ جائے اور پھر ہم اس کو پاکستان بھیج دیں گے. اینڈ دیٹ واٹ ہیپنڈ. تو اب مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ نارمل اور اب نارمل آدمی کی شریعت میں کیا دلیل ہے؟ اوکے، باہر طور یہ وہ واقعہ ہوا، ساری دنیا کے اندر مشہور کر دیا گیا، دیکھو جی کتنا ظلم ہے، یہ پاکستانی لوگ ایسے ہیں، یہ جی شدت پسند ہیں. یہ حالانکہ یہ ایک پلان تھا، یہ ایک پلانٹڈ سارا مسئلہ ہے، اور اس کو کوئی بھی انسان جو ہے وہ دیکھے تو اس کو سچائی کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے. اور اس طرح کے بے شمار واقعات کروائے جاتے ہیں. ایک لڑکی اس کو بول کہ بھی پاکستان، اور وہ بھی اچھڑا جیسے بازار میں، جہاں مطلب گرمی ہو تب بھی رش ہوتا ہے، جہاں بارش ہو تب بھی رش ہوتا ہے، جہاں ہر قسم کے جو آئی مین لاکھوں لوگ ہر وقت وہاں موجود ہوتے ہیں. اوکے، اور اس کو ایک عجیب سا لباس پہنا کے انہوں نے بھیج دیا وہاں پر. اس لڑکی کو معلوم نہیں، اگر وہ سن رہی ہے تو سن، پلان تو تیرا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، سپاری دی ہوئی تھی انہوں نے، کیونکہ خبر بننی تھی تیری کہ تیرے ماں باپ کی کوئی نیکی سامنے آ گئی ہے کہ وہ وقت کے اوپر نہیں پہنچ سکے، ورنہ انہوں نے تمہیں شوٹ بھی کرنا تھا اور تمہاری لاش کو آگ لگا کے ساری دنیا کے اندر بتانا تھا کہ دیکھو پاکستانی کیا ہے. اور آخر میں اگر یہ تحقیق تو ہوتی نہیں ہے، کیونکہ قادیانی انسٹیٹیوشن سارے انہیں تحقیق کیسے انہیں دیں گے. تو اس لیے ہمیں اپنی کامن سینس کو جو ہے وہ تو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا را یہ حسن نثار جیسے حرام زادے، یا وہ مادر چوت کیا نام ہے اس کا، مزمل وغیرہ، یہ حرامی کتے آ کے پھر، کیونکہ قادیانیوں نے سارے صحافی، سارے جو بھی میڈیا پرسن ہیں، یہ ان کا سیلاب ہے پاکستان کے اندر. جیسے کوئی بات ہوتی ہے وہ شور مچا کے ساری دنیا کے اندر بتا دیتے ہیں. حالانکہ ہم جس ملک کے باسی ہیں وہاں بہت زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ٹالرنس ہے، وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. اور لیکن یہاں کیونکہ قادیانیوں کی منشا یہی ہے کہ ان کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ جو بھی آخر میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ جی یہ قانون بھی بدلو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی، اور جس کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں، یہ کوئی روحانی طاقت ہے کہ قادیانیوں کو ان کے پلید مقصد میں ابھی تک کامیاب ہونے نہیں دے رہی. جرنیل آپ کا، جج آپ کا، ہر چیز آپ کی، لیکن خدا آپ کا نہیں ہے. اوکے، آپ جس چیز کا مرضی زور لگا لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی خفیہ تدبیر ہوتی ہے جس کا ادراک ہر کوئی نہیں کر سکتا. مرزا ناصر کے باپ دادے کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے مولوی مودودی کے ساتھ مل کے جو یہاں ربوہ اسٹیشن واقعہ رچایا ہے، یہ مجھے اس کا جو ہے نا فائر بیک ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کی حکمت یہی تھی کہ یہ اس طریقے سے آئیں، جو ان کی اپنی فیلڈ تھی، یعنی پاکستان کے ریاستی ادارے، قومی اسمبلی، منسٹرز، جرنیل، تینوں جرنیل جو تھے، جو ایئر فورس اور یہ اور سارے مرزئی تھے. بھٹو کے ایڈوائزر مرزئی تھے، بھٹو کے کیا بولتے ہیں، کیا کئی منسٹر مرزئی تھے. اوکے، لیکن خدا کی ایک طاقت ہے، ان سارے حالات کے باوجود ان کی اپنی پیچ پر
इनको क्लीन बोल्ड कर दिया मरज़इयों को, सोच भी नहीं सकते थे। ओके, तो इस तरीके से ये जितने भी ड्रामे रचाएंगे इनको एक्सपोज करो, इनकी देखिए मैं आपको पाकिस्तानी कौम को बार बार यही मैसेज देता हूं कि जब आपके पास ऐसे चीज़ें देखने में आए तो खुदारा ये ना समझिए कि ये कोई शिद्दत पसंदी का वाक़या, ये वो, उसके पीछे ये रबुआ माफिया है, उसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई है, उसके पीछे पाकिस्तान की पाकिस्तान के कादियानियों की इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट का नाम तो दो, ताड़ी मां नूं सूरा जैन दिया भैन चोदो, तुसी इस्टेब्लिशमेंट कहते हो। इस्टेब्लिशमेंट कोई हवाई चीज़ है? इंसानों की एक वो ग्रुप है जो बैठे हुए हैं वहाँ, वो कौन है? 100% मरज़ई ना हो, मेरा नाम बदल देना मां चोदो। और ये 1947 से लेके आज तक तो ये असल मसले की तरफ कोई आता नहीं है। बातें करते हैं कि जी वो मौलवियों ने ये कर दिया, मौलवियों ने वो कर दिया, मुल्ला मिलिट्री इत्तेहाद है, ये है वो है। और जिसके जो इस बयानिए को तो मैंने बिल्कुल और बिल्कुल इसकी जो बुनियाद है उसको हिला के रख दिया कि ये जो कहते हैं मुल्ला मिलिट्री इत्तेहाद, असल बात ये है कि ये कहने के पीछे मकसद क्या है कि लोगों को मालूम ना हो कि पाकिस्तान के अंदर पहले दिन से मरज़ई मिलिट्री इत्तेहाद है। इसको कवर करने के लिए, जैसे जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी कादियानियत को छुपाने के लिए इम्तनाए कादियानिया बिल पेश किया, और उसकी पहली शिक ये थी कि कादियानी अपने कोई इस्लामी शायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कोई मादर चोद लिबरल, कोई हरामजादा मौलवी, कोई आके मुझे बताए कि अहमदिया जो उनका तारुफ है, जमात अहमदिया इस्लामी शायर है कि नहीं? बोलो ताड़ी मां दा चूत कंजरी दे पुत्रो, बातें करते हो जी ज़ियाउल हक ने जुल्म कर दिया, वो कर दिया। और कितने लोगों को, कितने कादियानियों को फांसी लगी है जी, उन्होंने वो क्या किया है, तौहीन की है, उन्होंने कितने लोगों को जेलों में डाला है। कादियानियों ने कत्ल किए 1988 और 84 में, मुसलमानों को कत्ल किया, उनके ऊपर मुकदमे भी चले, उनको सजाए मौत भी अनाउंस हुई, और जनरल ज़िया ने उनकी डेथ वारंट के ऊपर साइन नहीं किए, क्योंकि और भुट्टो को के बारे में जिस दिन वो उसको शाम को वो आई है डेथ वारंट, उसने उसी वक्त साइन करके तो कहा कि जाओ गो एंड हैंग हिम, और उस रात को 2 बजे उन्होंने उसी रात को उसको फांसी दे दी। और यहाँ कितने कादियानी जो थे उन्होंने तो, और ज़ियाउल हक ने 5 साल तक उनके साइन नहीं किए कि भी इनको फांसी दो। ये मादर चौध हरामजादे, ये बोंडी लिबरल आए तो सही मेरे सामने, मैं ना दी मानू ना यह छड़ा भैन चौधा दी। तो ये ऐसी बातें जो हैं, ये हकाइक जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। इसीलिए ये मैं कहता हूँ जनाब अली, असल नक्स यही है, तमाम 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 बुराइयों का जो नक्स है वो आपके मुल्क के अंदर जो रबुआ माफिया आपको का स्याह सफ़ेद का मालिक बना हुआ है। तो बिल्कुल ये वाक़यात करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम करके एक स्पेस बनाई जाए कि हुकूमत कहे कि भाई इट इज़ टू मच, अब हम ये जो कवानीन हैं इनको बदलते हैं, मरज़ई भी कलमा गो हैं, मरज़ई भी नमाज़ पढ़ते हैं, मरज़ई भी रोज़ा रखते हैं, ये हमें तो कोई इख्तियार नहीं है कि किसी कलमा गो को काफर करार दें, किसी शख्स को इख्तियार नहीं, किसी इदारे को इख्तियार नहीं। तो लिहाजा कई मौलवी भी आ जाएंगे, कह देंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये फतवा भी दे देंगे, क्योंकि वो वक्त, क्योंकि जो मौलवी खुले मरज़इयों को आशिक रसूल कह के करोड़ों लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं, वो ये क्यों नहीं कहेंगे? बात सिर्फ यह है कि पहले
وہ بنڈل آف جو منی ہے وہ ذرا ڈبل کر دو، تو یہ اس کے اوپر بھی آ جائیں گے جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کیا جج قاضی ٹھیک کہہ رہا ہے جی. تو بہرحال اب ہم، یہ تو پاکستان کی یہ صورتحال ہے. پھر سنیں یہ اس طرح کے واقعات توہین کے یا اقلیت پہ ظلم کے یا کسی کو مارنے کے، جلانے کے، مندر کو تباہ کرنے کے یا گرجے کو تباہ کرنے، یہ جو ہے یہ سارے اسٹیج کیے جاتے ہیں. یہاں ان کے پاس مولویوں کی صورت میں وہ کیا کہتے ہیں درجنوں کرائسس ایکٹر ہیں. وہ سر پہ امامہ شریف باندھ کے، ہاتھ میں تلوار پکڑ کے اور لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے وہ گرجوں پر حملہ کرنا کی فلمیں بنا کر ساری دنیا کو دکھا دیں گے. کیونکہ یہ تحریک لبیک بنائی ہی اسی مقصد کے لیے تھی کہ یہ جناب یہ ڈکلیئر ہو جائیں کہ جی یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو بہرحال یہ آپ دیکھ لیں یہی ہے. کیا پاکستان کے لوگ آج مسلمان ہوئے ہیں؟ پاکستان کے لوگ تو صدیوں سے مسلمان ہیں، کبھی ایسے واقعات نہیں ہوئے. ہم تو جن صوفیاء کو فالو کرتے ہیں، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو ایک سکھ کے دفاع کے لیے مسلمان جو گروپ تھا، جتھا تھا، اس کو کہا کہ نہیں اس کو آپ یو کین ناٹ ٹچ ہم، ہماری پروٹیکشن میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کا مذہب کچھ ہے لیکن انسان ہے. تو یہاں انسانی ویلیو کی جہاں اس قدر زیادہ اس خاک میں ویلیو کی رسپیکٹ ہو، ناممکن ہے کہ یہاں شدت پسندی جو ہے وہ پنپ سکے. ہاں اگر اسٹیج کی جائے گی، اگر کوئی کرائسس ایکٹر لیے جائیں گے پیسے کے اوپر، کچھ لوگوں کو مولوی کا کیا بیس لگا کر لوگوں کے سامنے لے آئیں گے، اس کو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل کر دیں گے، اس قسم کی فوٹویں لگا دیں گے یہ وہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں. نوٹ ایٹ آل، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک ڈرامہ بازی تھی کہ ایک لڑکی کو وہاں بھیج دیا جائے، وہ بچ گئی. لیکن یہ بہت جلد آپ سنیں گے ایک اور واقعہ اسی قسم کا ہوا ہے. تو اب ہم دیکھیں ریالٹی کیا ہے. اس پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو ریکارڈڈ ہے قتل، وہ کیا نام تھا اس کا، پنڈت لیکھ رام پشاوری، جو مرزا قادیانی کو برا بلا کہتا تھا اور اس کے خلاف بڑی باتیں کیا کرتا تھا، اور مرزا قادیانی نے پوری کوشش کی کہ اس کو کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے، اور وہ اس کا پورا منصوبہ بنا لیا اور اس کو کہا کہ جی جناب یہ فلاں وقت تک قتل ہو جائے گا، اور یہاں تک کہا کہ فرشتے آئیں گے جن کے بہت خوفناک چہرے ہوں گے، اور وہ جناب اس کی گردن کاٹ کے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، کیونکہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ یہ ایک کہ اس کا انجام قتل ہو. کیونکہ اس نے ایک نبی کی توہین کی ہے. یعنی جو اپنے آپ کو رامزادہ یہ نبی کہتا تھا نا، ہاں بولو بھن چودو کتی دے پتر مزمل شاہ، آج سے سامنے میں تیری میں بھن ہوئی جاواں، تسی باز نہیں آنا. گانڈو جا کے تاریخ پہلے پڑھ. 1897 میں یہ جو ہے اس نے یہ قتل کروایا تھا اس کا لیکھ رام کا، اور وہ جب پولیس کو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے نام لے رہا ہے کہ مرزا قادیانی، لیکن کیونکہ ظاہر ہے یہ پولیس اور حکومت جو تھی برٹش یہ ساری مشینری جو تھی برٹش راج کی، وہ اس کو پروموٹ کر رہے تھے نبی کے طور پر یہ وہ، تو لہٰذا ان کی پریفرنس یہ نہیں تھی کہ ہم اس کو مجرم ثابت کریں، بلکہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو جی جناب اس کی پیش گوئی تھی، یہ روحانی شخصیت ہی ہے جس کی پیش گوئی کے مطابق وہ قتل ہو گیا، اور اس کے قاتلوں کو آج تک پتہ نہیں چلا. ظاہر ہے انہوں نے چھپا دیا اس کو.
وہ کیا کہتے ہیں، وہ جیسے ایک قادیانی ہے چودھری شجاعت کہتا رہتا ہے مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پائے. تو یہ چیزیں اگر ہم لوگ، آپ جا کے ہسٹری میں دیکھیں، میں اور بھی بتاتا ہوں. جو برٹش گورنمنٹ جو تھی، کیا برٹش گورنمنٹ آف انڈیا، اس کے انگریز افسران جو مسلمان بھی نہیں ہیں، جو روحانیت کے اوپر بھی اتنا بلیو نہیں کرتے، اور جو سمجھتے ہیں کہ حقیقی روحانی مذہب جو ہے، خدائی مذہب، وہ عیسائیت ہے. اوکے، اب ہندوؤں نے الزام لگا دیا کہ بھئی یہ اس نے قتل کروایا، مرزا قادیانی نے، اپنی پیش گوئی کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ واقعی ایک روحانی شخصیت ہے یا نبی وغیرہ ہے. تو اس کا مطلب، اچھا، انگریزوں نے جب اس کو کیا کہتے ہیں سرچ کی، تو انگریزوں نے کہا ہمیں تو کوئی چیز نہیں ملی. تو اس کا مطلب ہے پھر وہ سمجھ گئے، ان کو یہ بھی سٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا کہ جناب یہ ہمارا مذہب جھوٹا ہے، بلکہ اصل مذہب اسی کا درست ہے، عیسائیت جھوٹی ہے، کیونکہ اس آدمی نے جو پیش گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی اور وہ بندہ جو ہے وہ مارا گیا. اچھا، مارا جانا، اس کے بہت سارے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اس کو ایڈز بھی ہو سکتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، کرونا بھی ہو سکتا ہے، اس کو کینسر بھی ہو سکتا ہے، لیکن قتل ہوا ہے. تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ 6 مارچ والے دن جو ہے وہ مارا جائے گا، اور 6 مارچ والے دن مار گیا. وہ انگریز افسر جو تھے، وہ ان کو تو پھر اس کی بیعت کر لینی چاہیے تھی کہ یہ اتنا پکا ہے، لیکن کیونکہ یہ سارا پلان تھا کہ بھئی اس کا معلوم ہو جائے کہ یہی روحانی شخصیت ہے، اور یہ اپنے طور پہ کچھ نہیں بولتا، جو اس کو اللہ سے رسیو ہوتا ہے اوپر سے روحانیت ہے تو یہ بیان کر دیتا ہے. تو ایسے شخص کی تو انگریزوں کو چاہیے، انگریزوں کو فوراً چاہیے تھا اس کی بیعت کر لیتے. بیعت تو نہیں انہوں نے کی. تو یہ ایک کرمنل آدمی تھا، پیشن گوئیاں کرتا تھا، وہ پوری نہیں ہو رہی، اس نے وہ اجرتی قاتلوں، برٹش کی مرضی سے، کہ بھئی میری اگر یہ زندہ بچ گیا تو میرا وہ کیا راز جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا، اور آپ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے، ہم اسلام کے اندر کوئی فتنہ نہیں برپا کر سکیں گے، تو چلو اس کو مرواؤ کا نا. تو ظاہر ہے وہ پھر وہ بھیجے انہوں نے مرڈر، تو اس کا مار دیا. بھئی مرنے سے پہلے اس کی لیک رام مرزا قادیانی کا نام لے رہا ہے، اور اس کو پورا سٹیٹمنٹ نہیں لکھنے دیا گیا. وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے اس نے قتل کروایا. ہو سکتا ہے مرزا قادیانی خود ہی گیا ہو مارنے کے لیے، تو باہر طور، لیکن اس کے بندے تو ضرور گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اسی طرح سے وہ کیا نام تھا، ایک اور آدمی تھا، وہ کرسچن، کوئی ان کا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، پادری تھا. تو اس نے بھی جو ہے اس کے اوپر، مرزے کے اوپر نام لے کے کہا کہ جناب ایک آدمی آیا تھا جو اس کو مرڈر کرنے لگا تھا. یہ اس وقت امرتسر میں کا غالباً واقعہ. تو وہ اریسٹ ہو گیا، وہاں چرچ والوں نے پکڑ لیا اس کو. اس کا نام عبد الحمید خان کچھ اس قسم کا نام تھا. تو جب اس کو پکڑ کے تو انہوں نے پوچھ گچھ کی، تو اس نے بتا دیا. اس نے کہا کہ ایسے وہ مرزا قادیانی نے مجھے بھیجا تھا، مجھے 200 روپیہ دیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا تمہارا انعام ہے. 100 روپیہ مجھے ایڈوانس دے دیا تھا، 100 بعد میں دینا تھا، اور وہ پادری کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے اس پادری کے بارے میں بھی کوئی پیش گوئی کی تھی کہ یہ مر جائے گا، قتل ہو جائے گا. تو یہ پھر جو ہے اس کے اوپر، یہ مرزا قادیانی کے اوپر جو ہے اس کا الزام آ گیا. قاتل بھی پکڑا گیا، گواہ بھی پیش ہوئے، کوئی ہندو بھی گواہ تھے، کوئی مسلمان بھی گواہ تھے، اور اس طرح سے وہ سارا کا جو ہے
اب انگریزوں کو پھر یہ ہو گیا کہ اب اگر اس کو ہم نے اس کیس میں گرفتار کر لیا اور یہ تو پھر کیا کہتے ہیں ایک قاتل کے طور پر ابھرے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ نبی کے طور پہ اس کی شہرت ہو. تو پھر انہوں نے سنی انسنی کر کے کیس تھوڑے عرصے چلا, لیکن وہ جو ہے وہ کیس کو زیادہ کھینچ کے نہیں لے کے گئے, اس کو وہیں پر چھوڑ دیا اور مرزا قادیانی جو ہے وہ باعزت اس مقدمے سے باہر نکل آیا. تو یہ سارے منصوبہ بندی ہوتی ہے. اب یہ یعنی اپنے مخالفوں کو, جو لوگ اس کو نبی نہیں مانتے تھے, تو یہ اپنے فالوورز کو کہتا تھا انہوں نے ایک نبی کو رد کیا ہے اور توہین کی ہے, لہذا اس آدمی کو اسلام اور قانون کی شرح کے مطابق وہ واجب القتل ہے, اور اس کے فالوور جاتے تھے. تو آگے بھی ہم دیکھتے ہیں یہ کیا غازی علم الدین شہید کا واقعہ غالباً 1929 میں ہوا ہے, اوکے. لیکن اس سے پہلے ایک کیا نام تھا اس کا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, لیکن بہرحال اس کا کوئی مرزئی تھا, رفوگر یا کلیگر تھا, اس کا پیشہ شاید کلیگر تھا یا رفوگر تھا, اس قسم کا. مجھے اس کی پوری ڈیٹیل یاد نہیں ہے, لیکن وہ جو ہے جس بازار میں اس کی دکان تھی, تو وہاں ایک مولوی صاحب تھے جو گزرتے ہر روز اس کو دیکھ کر تو مرزا قادیانی کو جھوٹا اور اس کے اوپر لان تان کیا کرتا تھا. تو ایک دن اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, یہ مولوی آئے صحیح. اس نے خنجر رکھا ہوا تھا اپنے پاس, وہ مولوی روٹین کے مطابق آ رہا ہے مرزے کو برا بھلا کہتا ہوا. یہ اس کے پاس گیا اور اس نے جا کے اس کے پیٹ میں 4 مرتبہ وہ سٹیپ کیا اس کو خنجر. The guy died on spot. تو وہ ظاہر ہے ریڈ ہینڈ پکڑا بھی گیا, عدالت میں لے کے گئے, کیس ہوا, یہ ہوا. سارے مرزائیوں نے اس کیس کی جو ہے نا وہ کی کہ یہ تو ہمارے دین کے مطابق اس نے جو کچھ کیا ہے, کیونکہ اس نے ایک نبی کی توہین کی تھی. جس آدمی کو یہ نبی سمجھتا ہے تو وہ مولوی اس کو گالیاں دیتا تھا, تو اس نے جوش میں آ کر اپنے نبی کے توہین کا جو ہے بدلہ لینے کے لیے اس کو قتل کر ڈالا. آج یہ سارے لبرل وغیرہ کہہ رہے ہیں دیکھو جی مرزائی جو مرزائی فنڈڈ ہیں کہ جناب کسی کو حق کیا ہے کہ کوئی جان لے یہ کسی کی, یہ معاملہ تو اللہ کا ہے, اللہ سزا دے گا اگر کسی نے کیا ہے. چلو اگر یہ بھی مان لو تو اتنے بھی پھر باقی دے نا کہ اس کو کوئی حق نہیں تھا, وہ مرزے کو گالیاں دیتا تھا, دینے دیتے. اوکے, تو یہ ان کے ڈبل مورال ہیں. سب کے سامنے ہماری لائف ٹائم کی بات ہے. یہ مرزائیوں نے اپنے لوگوں کو کتنے لوگوں کو مار دیا کہ انہوں نے مرزائیت چھوڑی ہے. اور تو دور نہ جائیں, ذوالفقار علی بھٹو کو اس لیے مار دیا, انہوں نے پھانسی دے دی کہ بھئی اس نے ہمیں نان مسلم ڈکلیئر کیا اور ہماری توہین ہوئی ہے, ہمیں بدلہ لینا ہے. بلکہ وہ پھانسی کے بعد مشہور بھی کر دیا کہ مرزا قادیانی نے کہہ دیا تھا کہ ایک کتا پیدا ہوگا جو 52 ایئر کی ایج تک نہیں پہنچے گا اور اس کا اب عبرتناک انجام ہوگا. تو دیکھا بھٹو کو پھانسی لگ گئی. اچھا, یہ وہ اس کی پیشن گوئیاں وقت کے گزرنے کے جو واقعہ ہو جائے یہ پھر چند دنوں کے بعد آ جاتی ہے چھپ کے الفضل میں, یا جی وہ تو مرزے نے پہلے پیش گوئی کر دی تھی. جیسے ایک پیش گوئی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مرزے نے کہا تھا کہ لاہور جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا, وہاں کبھی آباد نہ ہونا. اور اس کا بیٹا جو ہے جب قادیان سے ہجرت تو نہیں, جو بھیجا گیا تھا بائی دا برٹشرز کہ وہاں جاؤ, تو وہ جا کے کیا کر رہا ہے, لاہور میں آباد ہو رہا ہے. بھائی جس کے بارے میں جس کو تم نبی کہتے ہو اس نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ یہ نیست و نبود ہو جائے گا, اوکے,
इस शहर में ना रहो, इस शहर में घर ना बनाओ। उसका एक फॉलोअर था, वो उसकी पोस्टिंग लाहौर में हुई तो उसके औलाद ने कहा कि यहाँ हम घर बना लेते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, हमारे नबी ने कहा हुआ है कि लाहौर तबाह हो जाएगा, नेस्त नाबूद हो जाएगा, यहाँ आबादी ना करना। तो वो क्या हुआ, उसका बेटा जो है वो उसने सारे लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया। मॉडल टाउन की सारी कोठियाँ मरज़इयों के पास, क्या नाम है, अनारकली की सारी दुकानें मरज़इयों के पास, वो माल की सारी दुकानें आज भी मरज़इयों के पास हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम, एक पैसा नहीं है ना भैन चौथा ने दिता, खुद मरज़ई कहते ने असी कब्जा कर दिता सी। तो जब तक ये चीज़ें हमें नहीं समझ आएंगी तब तक हम, सच्ची बात तो यह है कि कौम को तो समझ आती नहीं है यार। मैं हैरान हूँ लोगों का हौसला देखो कि कितने वाज़े सबूत जो हैं मैंने वो इमरान खान के कादियानी होने के सोशल मीडिया पे, इमरान का बाप भी उनको डिनाई नहीं कर सकता, और लोग आज भी उसको क्या कर रहे हैं, हमायत कर रहे हैं, उसको मुसलमान मान रहे हैं लोग, यानी सारी चीजें देखने के बाद भी। तो इसको कहते हैं दिलों, और वो जाहिर बात है जो शरई हुक्म है कि कादियानी के हमायत करना, उस कादियानी को मुसलमान कहना, और किसी मुस्लिम रियासत का सरबराह तो कादियानी हो भी नहीं सकता। लेकिन आफरीन है उन्होंने लोगों ते जो अपने ईमान को तो ज़ाया कर, यानी इमरान खान की हमायत में उन्होंने अपना ईमान ज़ाया किया, अपने निकाह फासिद किए। इमरान खान के अलावा और भी हैं, ये नहीं कि वो भी मरज़ई है, क्या नाम है, नवाज शरीफ, ये जरदारी का बाप के, मैंने बहुत सारी जगहों के ऊपर मरज़इयों के साथ राब्तों के मैंने मेरी नज़र से गुजरे हैं। अगर ये बैत नहीं भी उसने की हुई तो मरज़ई नवाज तो है, और फिर उस मादर चौध ने अपनी बेटी को मरज़ई को देकर साबित कर दिया कि ये मिर्ज़ा कादियानी के ही फॉलोअर्स हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, लोग अगर नहीं इस चीज़ को समझते, ना समझे, मेरा फ़र्ज़ था मैं फैक्ट्स को सामने रखूं, और लोगों को एहसास होना चाहिए कि आगा वसीम की एक बात को किसी ने चैलेंज नहीं किया, उसके बावजूद वो अब कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ टुटपंजिए जर्नलिस्टों के ज़रिए कि जी वो भुट्टो को फांसी जो है, क्या कहते हैं, अमेरिका ने दी थी। अमेरिका ने हुकूमत गिराने में ज़रूर मदद की थी उनकी, लेकिन फांसी जो है फिज़िकल ख़त्म करना वो कादियानियों का था प्लान। और देखिए अमेरिका जब भी जिसको मरवाता है ना, वो कू वगैरह के ज़रिए मरवा देता है। अमेरिका के लिए आसान था, ज़ियाउल्लाह को कहता कू में भी इसका मार देना भुट्टो को, लेकिन उन्होंने इसको इसलिए कू में नहीं मारा क्योंकि प्लान यही था कि भुट्टो को जलील और रसवा करके, इसकी इंसल्ट करके, इसको इबरत का निशान बना के तो हम इसको मारेंगे। तो ये वही हुआ कि इन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ जो कुछ गंदी हरकतें की, इसकी इंसल्ट की, किसके अंदर, कोर्ट के अंदर, इसके जनाब थाने वो क्या जेलें थी वहाँ, इसके वो पागलों को रखा गया, वो पत्थर मारते थे, मेंटल टॉर्चर हर तरह से, और इस किस्म की तमाम चीज़ें, रवैया इख्तियार किया गया। वो जो एक क्या ममेसिया जो था, क्या मौलवी मुश्ताक, वो जो है उसके ज़रिए भुट्टो की बेइज्जती करवाई गई। ये सारा कुछ प्लान का हिस्सा था कि मौत जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले इसको अजियत दे के तो मारेंगे, एंड दैट व्हाट हैपेंड। अब जनरल ज़िया ने वो उसकी फ़ोटोएं क्यों उतारी जी, उसके प्राइवेट पार्ट की, अपनी माँ को दिखाना था, उसकी माँ का यार तो क्या नाम है, मिर्ज़ा वो
مرزا عبدالحق، وہ اس کی ماں کا لور تھا. یہ ریڈ ہینڈ پکڑا گیا تھا ٹوٹی کنڈی میں. بلکہ مرزا عبدالحق نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹوٹی کنڈی میں ہمارے جو ہمسائی تھی وہ مجھے دعوت گناہ دیا کرتی تھی، لیکن میں نے ریفیوز کیا. یہ ریفیوز تو نہیں اس نے کیا تھا، یہ تو اس کے ساتھ لگا ہوتا تھا، اس کی ماں کے ساتھ. پھر جب باپ کو پتہ چل گیا تو اس نے پھر یہ سارا مسئلہ کر دیا. ضیاء الحق اسکول پڑھنے جاتے تھے بچے اور وہ اس کو بلا لیتی تھی مرزے کو. اور حتیٰ کہ مرزے نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے 40-50 سال کے بعد بتا رہا ہے کہ ہاں ضیاء الحق کی ماں مجھے بڑا یاد کیا کرتی ہے. سن لیے. تو بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ جو بھی ہے، لیکن یہ فوٹویں صرف اس لیے اتاری جا رہی تھی کہ اگر کوئی ایسا ہوتا تو بتا دیا جاتا کہ یہ تو جی خود ایک ہندو تھا یا سکھ تھا، تو اس نے یہ تو کوالیفائی نہیں کرتا کہ کسی کو نان مسلم ڈکلیئر کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگ اگر نہیں سمجھتے، لوگ ابھی بھی اگر کسی خود فریبی میں مبتلا ہیں تو ٹھیک ہے، بات سمجھیں. اس میں میسج یہی ہے کہ یہ جناب سب ایکٹ جو ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے. نئی حکومت بھی آنے والی ہے یا آ جائے گی، وہ بھی ان کو بھی جو ایجنڈا ملے گا قادیانیوں کا ملے گا. آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ملک جو ہے، ہماری خاموشی، آغا وسیم کی باتوں کو مشعل راہ نہ بنا کر کوئی موومنٹ اگر نہیں تیار ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد پاکستان کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا احمدیہ ریاست. اوکے، اگرچہ بغیر ڈکلیریشن کے وہ احمدیہ ریاست ہے، لیکن مرزائیوں کی یہاں تسلی نہیں ہے. وہ اعلانیہ چاہتے ہیں کہ ایک دنیا میں ایک مرزائی ریاست بنے. تو یہ حالت ہے، اور یہاں کوئی سچ بات کا ساتھ نہیں دیتا. سارے مادر چود اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ کوئی مولویوں کی تو خیر بات ہی چھوڑ دیں، یہ تو ہے ہی قادیانیوں. ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جب قادیانیوں پہ نازک وقت آیا ہے، ملاز آر دیئر ٹو ہیلپ دیم. یہ سچائی ہے. آپ کو جو نہیں مانتے تو جائیں جہنم میں. ہاں یاد آیا، دیکھیے یہ کوئی اس جو بھی لڑکی ہے اچھرے میں جو ڈریس پہن کے حلوہ یا یہ وہ حلوہ، اچھا حلوہ عربی میں کسی سویٹ چیز کو بھی کہتے ہیں اور کسی خوبصورت لڑکی کو بھی حلوہ کہتے ہیں. ایز فار ایز مجھے یاد ہے کہ جب میں عرب کنٹریز میں رہا کرتا تھا تو نوجوان کسی لڑکی کو دیکھ کے حلوہ اور اس قسم کی آواز لگایا کرتے تھے. خیر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی کئی عورتوں نے یہ اس قسم کا لباس پہنا ہے، لیکن کیونکہ اس کا سٹیٹس رہائی ہے، اس کے ساتھ اس کا منسٹر ہیں باپ، وہ ریلیٹیوز، اور وہ فوزیہ قصوری کو بھی جو ہے وہ بھی آئی تھنک 5-6 ایئرز اگو یہ کوئی جس پہ اللہ اور اللہ کا نام اور یہ وہ لکھا ہوا تھا، تو وہ فنکشنز میں گئی تھی اور وہاں لوگوں نے بڑے اپریشیٹ کیا تھا کہ بڑا سٹائلش ڈریس ہے یہ وہ. وہاں پر مولوی نہیں بولے، نہ ہی کوئی موب آیا اس کو پکڑنے کے لیے کیونکہ ڈنڈا، کیونکہ وہ بڑی. اور یہاں یہ ایک ماتر سادی کو قادیانیوں نے ڈریس بنا کر وہ بیچ دیا. وہ اس کی بس، پھر میں یہی کہوں گا کہ اس کی بچی ہوئی تھی تو اس لیے وہ مطلب جلی لاش کی صورت میں نہیں اس کا انجام ہوا، ورنہ وہی ہونا تھا. تو یہ سارے ڈرامے بازیاں ہیں، اور بس یہ لوگ جو ہیں اب ساری دنیا میں یہ مشہور ہو رہے لوگوں کو. یہ مسلمانوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ عربی لکھی گئی ہے یا یہ قرآن کے لفظ ہیں، تو یہ اس کو بھی اب بیس بنا رہے ہیں. اور اگر یہ ان کا مقصد پورا ہو جاتا تو آج اس وقت ساری دنیا میں
یہی شور مچا ہونا تھا کہ پاکستان ایسے قانون بنائے، یہ کرے وہ کرے وہ کرے. وہ اس مرتبہ تو نہیں ہوا پورا. اب نیکسٹ قربانی قادیانی کس کی کروائیں گے؟ ویٹ اینڈ سی. بٹ it is going to happen very soon again.